वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन। बहुत शुक्रिया क़िबला सैयद आबिद जाफ़री साहब और हैदर टीवी का कि आपने मौका दिया कि इस मौजूदा अहम मौजू पे कुछ गुफ्तगू की जा सके। और जनाब इमरान रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन हम उनकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा लगाएंगे कि नाजरीन ये यकीन रखें कि जो कुछ भी अरबईन हुसैनी के नाम पर करबला में हो रहा है उसका 1% भी नहीं है जो हम तक पहुंच रहा। यकीन कीजिए 1% भी नहीं। मौला जुमला हाजरीन को, हमारे नाजरीन और सामईन और मुंतज़मीन को हमें तौफीक दे कि अरबईन हुसैनी के मौके पर होने वाली इस मशी का हिस्सा बन सकें, जो कि दर हकीकत मैं ये समझता हूँ ये नजफ से करबला जो मशी है, एक जुमले के अंदर अगर इसे समेटा जा सके तो ये ज़मीना या पेशीना ज़हूर इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, सुभान अल्लाह, जो कि ये बयान करती है जुमला आइम्मा ताहिरीन पे अकीदा रखते हुए, बिल्कुल जिस तरह से उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बाद अब हम और आपसे जनाब इब्राहीम और इस्माइल और गुज़िश्ता अंबिया की नबुवत का तो सवाल होगा, लेकिन उनकी शरीयत व बैत व इताअत का सवाल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह आज के वक्त में मोमिनीन किराम से जो सवाल, जो इम्तिहान, जो आजमाइश है वो इताअत इमाम वक्त की है। और एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है ज़हूर इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिस ताल्लुक को ये मशी नजफ से करबला किसी हद तक आजकल के लोगों पर वाज़ेह करती है। हज़ारा ऐसे सवाल कि जो कि जहनों में उठते हैं इस हवाले से कि कैसे मुमकिन है कि एक शख्स आएगा जजीरतुल अरब में और वो शख्स आके मिडिल ईस्ट में आएगा और पूरी दुनिया उसके पास आ जाएगी, लोग उसके पास चले आएंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये कोई ख्याल लगता है, ये कोई अफसाना लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिक्शन है जो ये अकीदा महदवियत या अकीदा ज़हूर है। ये इस तरह के तमाम तवहुमात और ख्यालात को बातिल कर देता है हर ज़ाहिर इमाम हुसैन की मशी में उठने वाला हर कदम, कि देखो जब हमारे वक्त का इमाम आएगा, जब हुसैन वक्त आएगा तो इस तरह कोई इंग्लैंड से, कोई यूरोप से, कोई अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अरब से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से आने वाले अफराद यकजा होकर एक हदफ सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहते हुए बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त फिर इंतजाम का कोई मसला नहीं है। फिर लोग सवाल करते हैं कि जब ज़हूर होगा, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया से लोग आ जाएंगे, उनका इंतजाम कैसे होगा? देखिए कैसे इंतजाम हो रहा है। क्या बात है, बहुत ही नस्लों से लोग, यकीन कीजिए मौला ने तौफीक दी कि इस मशी का हिस्सा बन सके। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मेजबानी करने वाला आपके कदम पकड़कर आपको घर तक ले जाए। सुभान अल्लाह, कि मैं आपका मेजबान बनना चाहता हूं। खाने खिलाना और है, किसी भी अकीदे, लालच या पैसे की बुनियाद पे भीड़ तो जमा की जा सकती है, लोगों को इस तरह बांध के नहीं रखा जा सकता, जोड़ के नहीं रखा जा सकता। और कमाल वो होता है जब ज़ियारत पे जाने वाला भी गिरिया कर रहा हो, उसकी खिदमत करने वाला भी गिरिया कर रहा हो, जब उसके पैर दबा रहा हो तो वो अपने लिए जन्नत महसूस कर रहा हो, और वो इस रास्ते में आने वाले अपने पैरों पे वर्म को देखकर वो अपने लिए इसको मुकाम जन्नत तसव्वुर कर रहा हो। यानी अरबईन ये मशी जो है सरासर नजब से करबला कदम कदम पे मोजा है और कुछ नहीं। जिसको आज भी मोजे देखने हैं वो आए और देखे
کس طرح سے معجزے ہوتے ہیں، کس طرح خدمت کی جاتی ہے، اور اس سے اندازہ لگائے کہ جس وقت فرزند حسین آئے گا، جس وقت منتقم خون حسین آئے گا، تو کس طرح لوگ چلے آئیں گے. پھر انتظامات کا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ تو ہم قرآن میں سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، جنتیوں کے لیے کل ما یدعون، جو وہ مانگیں گے وہ مل جائے گا. یہ دوران مشی آپ کو عملی طور پہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا بے شک کہ جو خواہش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا. خدا معلوم کون کس کو کہاں سے کس لیے بھیجتا ہے اور کون آ کے خدمت حسین میں وہ عمل انجام دیتا ہے. تو مشی تو ایک معجزہ ہے، اس وقت کا زندہ معجزہ. اور جیسا میں نے کہا، پھر یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کا 1% بھی باہر رہنے والوں تک نہیں پہنچ رہا. یقین فرمائیے، جو وہاں کمالات ہیں، جو وہاں زحمتیں ہیں، جو وہاں خدمتیں ہیں، جو وہاں معرفتیں ہیں، جو وہاں عشق ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ بس ایک کیفیت ہے جس کا اندازہ خود کچھ لہجے کے لیے شاید مشی کرنے والا فرد حاصل کر سکے. بس بے شک. نہیں، واقعاً بہت ہی بہترین آپ نے ایکسپلینیشن دیا قبلہ، اور یقیناً میں اس کی گواہی بھی دوں گا. 2019 میں مشی میں جب حصہ لیا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہ اپنے ہونے والے 7 واقعات کو بتایا کہ ویل چیئر انہیں ڈھکلنی تھی، ان کے ساتھ گھر کے بزرگ لوگ موجود ہیں، ویل چیئر پش کرنے کے لیے بھی اتنے لوگ موجود ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ چلتے رہیں، ہم آپ کے لیے ویل چیئر پش کرنے کے لیے تیار ہیں. یقیناً ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں. اور بہترین، آپ نے کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حسینی کیمپ کا حصہ ہیں. اور آپ نے یہ بہترین ایکسپلینیشن دیا کہ یہ نہ صرف یہ ہے بلکہ اپنے زمانے کے امام کے اہتمام کا بھی حصہ دیکھ لیں. تو اس سے پہلے کہ میں عمران بھائی سے ریکویسٹ کروں، اس توسل میں 4 مصرے قبلہ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے یاد آ رہے ہیں کہ اس آسرے سے دل بے قرار زندہ ہے، کوئی تو اشکوں کا امیدوار زندہ ہے. غم حسین کو بدعت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے. ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے. اور ہمارا تذکرہ، سلام اور نوحہ اسی طرح عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ عمران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزارش کروں گا عمران بھائی اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں یا کچھ اشعار سلام یا نوحے کے پیش کرنا چاہیں. جی، بہت بہت شکریہ قبلہ. اور پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ عابد بھائی کہ آپ نے مجھے جو ہے مدعو کیا اس پروگرام میں. اور میں تو بڑا اس وقت اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا نروس محسوس اس لیے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ شعیب نقوی صاحب جو ہیں وہ مولانا ہیں، عالم ہیں، آپ بھی عالم ہیں، اور میں جو ہوں تو بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے کہ میرے تک اتنا علم نہیں ہے. میں تو طالب علم ہوں، سے میں فیضیاب ہوں گا تو میں تو سنتا رہوں گا آپ لوگوں کو. اور بس یہ ہے کہ میرا تھوڑا بہت جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ بس سلام نوحے وغیرہ میں پڑھتا ہوں. اور سچے صاحب جو ہمارے ذوالفقار حیدری کراچی کے مائناس نوحہ خان اور منقبت خان گزرے ہیں، ان کو میں بہت زیادہ انسپریشن ہے ان سے. تو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر انہی کے میں پڑھتا ہوں، سچے صاحب کے کلام. اور بس جو دیگر ٹائم ہے تو اس میں میلبرن میں ہوں، اور مولانا ابوالقاسم صاحب، مولانا کمیل مہندی صاحب یہاں پر ہوتے ہیں. اور مولانا شعیب صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی جب یہ آئے تھے میلبرن میں. تو بہرحال میں مختصر یہ کہ آپ کی اجازت سے ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا. ایک سنا ہوا ہوگا سب کا، ایک ہندو شاعر ہیں بسوا ریڈی. تو اب دیکھیں مولا کے لیے جو ہے، مولا حسین کے لیے بہت سے تو مسلمان شاعر شیعہ سنی لکھتے رہتے ہیں، لیکن بسوا نے بھی کیا کلام لکھا ہے اب دیکھیں. بسم اللہ. تیری دنیا میں خدا حسین، تیری دنیا میں خدا حسین، میرا کوئی نہیں سوائے حسین، کیا کہنے، میرا کوئی نہیں
सिवाए हुसैन। कैद हिंदू की है न मुस्लिम की, कैद हिंदू की है न मुस्लिम की, दिल पुर दर्द में है जाए हुसैन, दिल पुर दर्द में है जाए हुसैन। और मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर, मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर, देख कर मुझको मुस्कुराए हुसैन, वाह 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 वाह। देख कर मुझको मुस्कुराए हुसैन। और जान भी दूं तो हक न होगा अदा, जान भी दूं तो हक न होगा अदा, जिंदगी मेरी है अताए हुसैन, जिंदगी है मेरी अताए हुसैन। तेरी दुनिया में और गो मैं हिंदू हूं लेकिन है बसवा, गो मैं हिंदू हूं लेकिन है बसवा, बाखुदा दिल से हूं फिदाए हुसैन, बाखुदा दिल से हूं फिदाए हुसैन। तेरी दुनिया में है खुदाए हुसैन। दुरूद पड़ेगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी आबिद भाई, जज़ाकल्लाह इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इमरान भाई की खिदमत खास व आम जानते हैं, और आपका सरकार अबू तालिब फाउंडेशन का इनिशिएटिव आपने रिसेंटली शुरू किया है, अल्लाह कामयाबी दे। और इसके अलावा हैदर टीवी पे आपकी खिदमत बारहा हम देखते रहते हैं। किबला, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि इन 4 मिसरों से अंदाजा हो जाएगा आपको कि जुलूसो अज़ा मजलिसो मातम अजाबे इलाही को रोके हुए हैं, अभी खैर है जालिमाने जमाना हुसैन अपने भाई को रोके हुए हैं। तो ये जो मशी है, ये जो नजफ से करबला की वॉक है, तकरीबन इसी तरह, क्योंकि कल हमने ये भी डिस्कस किया कि अपनी जगह अपने अपने मकाम पे जहाँ पे रहते हैं, न्यूजीलैंड में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में, जो आज़ादारी में हिस्सा लेना है, वो अपना सबूत देना है, हुसैनी कैंप का हिस्सा है। तो जो जुलूस, जो अरबईन वॉक, जो प्रोसेशन अपने अपने मकाम पे इनेकाद किए जाते हैं, ऑफ कोर्स कोविड के अलर्ट लेवल्स का ख्याल रखते हुए, अगर लॉकडाउन ना हो, तो इसके बारे में क्या अहमियत है, इसका क्या जवाज है, अगर आप इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें। जी, देखिए, कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज अगर एक कमरे में दिया जाए और वहां रहने वाले, वहां सुनने वाले अफराद उस पैगाम को लेने के बाद आगे ना पहुंचाएं, तो वो वहां खत्म हो जाता है। मैसेज अगर किताब में सब्त हो जाए तो जब तक किताब रहती है वहां तक पहुंचता है, फिर जो किताब पढ़ रहा है सिर्फ वो कारी किताब तक पहुंचता है। लेकिन अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज सीना ब सीना होते हुए किताबों, महफिलों, मजलिसों, बज़्मों, रज़्मों, हर जगह पर पहुंच जाए, तो फिर वो पैगाम एक नहज़त की कैफियत इख्तियार कर जाता है, एक मूवमेंट बन जाता है। और अगर
ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت آج سے 500 سال پہلے ہی اگر چار دیواری میں محسوس کر دیا جاتا، محصور ہو جاتا، تو آج بسوا ریڈی جیسے شاعر پیدا نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ قبلہ۔ یہ بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میں سلام کرتا ہوں عمران رضا بھائی کے اس انتخاب کو کہ اس بین الاقوامی ایک چینل پر ہونے والے پروگرام کے لیے انہوں نے ایک ایسا کلام انتخاب کیا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں بسوا ریڈی جیسا شاعر نہ تو کربلا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ آ کر درسوں میں بیٹھا ہے، نہ وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، تو اس طرح کے لوگوں تک یہ جو پیغام پہنچ رہا ہے یہ انہی مجالس کے عمومی ہونے کی وجہ سے یا ان جلوسوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، ٹھیک۔ بے شک بے شک۔ اور خود اس کا ہی ایک شعر میں ظاہرہ اسی نظم کا ہی ایک شعر ہے کہ اب نظر میں کوئی نہیں جچتا، اب نظر میں کوئی نہیں جچتا، ایسے جلوے مجھے دکھائے حسین۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ جو جلوے ہیں نا حسین کے، یہ تجلیات مختلف مراحل پہ، کمال یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ امت پیغمبر میں اب ہر شخص کو 40 دن ریاضت کرنے کی اور کسی طور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی غریب خانے کو تجلی الہی بفیض ذکر حسین کے ذریعے طور بنا سکتا ہے۔ بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی جلوہ الہی آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اس ذکر کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے۔ جہاں تک آپ نے جلوس کی بات کی، تو دیکھیے جلوس سب سے پہلے اگر تاریخ دیکھی جائے جلوس کی، تو جلوس حسینی کا تعلق بھی وہ 2 دن ہیں مخصوصاً۔ ایک دن جو فوراً عاشور کے بعد 40 آیا ہے، وہ 40 ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ زیارت کرنے کے لیے کوئی غیر کربلا کا باشندہ کربلا میں وارد ہوا ہے۔ اور یہ بھی کمال ہے، وہ وارد ہونے والا جملہ اہل سنت، اہل تشیع، عالم اسلام کے تمام فرقوں میں معتبر سمجھی جانے والی شخصیت جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی صحیح کتابوں میں صحیح ستہ میں جناب جابر سے احادیث نقل ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے 10 سے زیادہ احادیث ہیں جو صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب جب وہ صحیح کتابیں لکھنے والے صحیح لوگوں کی نظر میں صحیح ہیں، تو اب کم سے کم ان کے عمل کو تو صحیح سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جابر کی مقام و منزلت سمجھنے کے لیے 2 چیزیں بہت ہیں۔ سب سے پہلی چیز پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، جناب جابر کو امانت سپرد کر رہے ہیں، یعنی امین سمجھتے ہیں۔ حضور کے ہزاروں اصحاب ہیں، کسی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں جابر کو یہ ہمارا سلام امانت کو ہمارے بیٹے تک پہنچانا جس کا نام ہمارا نام نامی ہوگا۔ کیا بات ہے، بشارت یہ حدیث کہ جب جناب جابر 40 حسینی کے دن کربلا میں زیارت کے لیے وارد ہوتے ہیں اور ادھر سے اہل حرم کا قافلہ شام سے واپس کربلا میں وارد ہوتا ہے اور وہاں ملاقات ہوتی ہے، تو یہاں جناب جابر وہ سلام پہنچاتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن سے تمام عالم اسلام کی کتابیں اور فقہا حدیث نقل فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو ہم سب اپنی مجلس کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ کون سی چیز سے؟ قرات قرآن، حدیث قصہ۔ حدیث قصہ کا پہلا جملہ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری قال فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ جابر بن عبداللہ انصاری اہل بیت کے گھر سے ان قریب افراد میں سے ہیں کہ جناب سیدہ ان کو حدیث نقل کروا رہی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ مقام و منزلت سمجھنے کا موقع ہے۔ اللہ اکبر، واہ۔ آج کل بہت میں تعجب کرتا ہوں، بعض کچھ کتاب چھاپنے والوں نے فونٹ سیٹ نہیں ہو رہا تھا اس لیے عن جابر بن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے شروع میں سے ہٹا دیا ہے، یا کچھ پڑھنے والے جلدی پڑھنے کے لیے
قالت فاطمہ سے شروع کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہ کریں. جن حدیثوں میں جو چیزیں جس طرح نقل ہوئی ہیں ان کو اسی طریقے سے بیان کریں. یہ آج نہیں 100 سال بعد جا کر آپ کے آنے والی نسلوں میں راسخ ہو جائے گی. پھر بچہ پریشان نہیں ہوگا جب جابر کا نام سنے گا، سمجھ جائے گا یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہی حدیث کسا والے جابر ہیں. کیا بات ہے. کتنا مانوس ہوگا وہ بچہ ہمارا اگر ہر مجلس سے پہلے یہ سنتا رہے گا. تو یہ ایک واقعہ ہے. اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ 40 پر زیارت میں اس طرح سے آنا اور لوگوں کا جہاں جہاں موجود ہیں وہاں پر زیارت امام حسین کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر کسی بارگاہ، کسی مزار، کسی اولیاء کی درگاہ تک کا رخ کرنا، یہ طریقہ کار منتخب ہوا تاریخ میں. کوئی تاریخ اس کی معین نہیں بنا. میں خود تاریخ کا بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اپنے محدود مطالعے اور علم میں نہیں دیکھ سکا کہ زیارت 40 کی اس طرح مشی یا جلوس کی کوئی معین تاریخ مل سکے. ہاں یہ ملتا ہے عباسی حکومت کے وسطی دور میں، درمیانی دور میں، جب ان کے مظالم بڑھنا شروع ہوئے یہاں سے ظاہروں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. علامہ قاضی آیت اللہ قاضی طباطبائی صاحب جو کہ یزد کے امام جمعہ ہوا کرتے تھے، ایک کتاب لکھتے ہیں زیارت 40 کے حوالے سے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ظاہراً جب سے عزاداری امام حسین ہے جب سے زیارت 40 نظر آتی. پھر علماء کا، مجتہدین کا، مراجع کا نجف میں موجود ہوتے ہوئے نجف سے کربلا اس طرح مشی کے لیے جانا. اور آپ مشی پر بننے والی ڈاکومنٹریز دیکھیے، عینی شاہد وہ افراد موجود ہیں جو کہتے ہیں جب ہم جاتے تھے یہاں پر اطراف میں موجود دشمنان اہل بیت ہم پر پتھر مارا کرتے تھے اور ہم وہاں سے گزر کے. داعش کے دنوں میں وہاں پہ قتل و غارت گری ہوئی ہے. اس سے پہلے صدام ملعون کے دنوں میں وہاں جانے والوں کو باقاعدہ اسٹیٹ فائر کر دیے جاتے تھے، پکڑ لیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ زیارت چلتی رہی. جہاں پر آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جعفری صاحب جو آپ نے فرمایا کہ جہاں ہم ہیں وہاں کیا کریں، تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو زیارت 40 کیونکہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے تو وہ زیارت کو جس طرح منعقد کر سکتے ہیں کریں. کم سے کم اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کمیونٹی ہالز میں، جو آپ کو قانون جہاں اجازت دے. لیکن اگر کہیں پر پروسیشن کیا جا رہا ہے، جلوس کیا جا رہا ہے باہر ممالک میں رہنے والے افراد کے لیے، میں خود ماشاءاللہ عظیم الشان جلوس میلبرن میں ہے، میں خود اس کے اندر موجود رہا ہوں کئی مرتبہ. اس کے علاوہ ایڈیلیڈ میں بہت بہترین جلوس شروع ہوا ہے. یہاں پر سڈنی میں عاشور پہ جلوس ہوتا ہے. پوری دنیا میں کیونکہ آسٹریلیا میں مقیم ہوں فی الحال تو یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہ جلوس اب آپ دیکھیے لوگوں پر کیا امپیکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے پوچھنا ہے. جس منظم انداز سے یہاں جلوس چلتا ہے، میسیجز کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ جلوس حسینی 2 کام ہیں، اعلان حق اور افشاء باطل. میں جملہ دہرا رہا ہوں، جلوس حسینی 2 کاموں کے لیے ہیں، اعلان حق اور افشاء باطل. حقانیت حسین کا اعلان کرتا ہے اور یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی جھوٹی خلافت و تابعیت کے نقاب کو ہٹا دیتا ہے. یہ جلوس مسلسل ہو رہے تھے جس کی وجہ سے نام یزید گالی بن گیا تھا، اور اب آنے والے بنی امیہ کے پیروکار یا ان کے نمک خواروں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اب بھی یزید کی حمایت کی. اگر ہمت پا بھی لیں تو حسین کی مخالفت کی ہمت نہیں ہو پاتی. اس لیے دونوں چیزیں ہمارے جلوس اور عزاداری کا حصہ ہیں. پیغام حسینی بتایا جائے، اعلان حق کیا جائے اور افشاء باطل. اور پھر یہ موومنٹ جو کربلا میں 3 سے 4 دنوں میں ہوئی، یہ موومنٹ آج تک کے لوگوں کے لیے ایک سہارا ہے، ایک سپورٹیو ہے، ایک میسج ہے. وہ میسج آج کے وقت میں پھر جہاں جہاں پہنچے گا صحیح طریقے سے، وہاں بسوا ریڈی یا اس جیسے افراد، مفکر، اہل قلم، دانشمند آئیں گے اور وہ آ کر حقانیت مذہب اہل بیت کا مطالعہ کریں گے، اور وہ بھی
اس وقت میں حسین سے انسپائر ہوتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ حسین یا حسینیت کسی وقت میں محدود نہیں ہو سکتی. کیا کہنے قبلہ، بہت ہی بہترین تقابل. اور عمران بھائی آپ نے بھی بہت ہی بہترین کلام کو چوز کیا. اس کے ساتھ میرے یہ ذہن میں آیا جو ہم بچپن میں سنتے رہے ہیں. میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، انڈیا، شہر ولائے علی کہا جاتا ہے اور گنگا جمنا تہذیب سے کہا جاتا ہے. تو ایک واقعہ ہمارے والد جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، اللہ مغفرت کرے مرحوم، کہ وہاں پہ ہمارے ہندو کمیونٹی، ہندو برادران کو بھی عزائے حسین سے اس میں شامل ہونا، اس میں آ کے چلے جانا، وہ اپنے لیے باعث تبرک سمجھتے ہیں. اور جیسے میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میں نے یہ کوشش کی کہ ذکر امام حسین ہو تو اپنے جان پہچان کے جو ہندو لوگ مجلس کرانا چاہتے تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی، وہ پڑھی ہے. تو ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے کہ جو روز عاشور کا مرکزی جلوس ہوتا ہے، اس موقع پر جو ہے گنیش فیسٹیول بھی آ گیا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو سیکیورٹی مینجمنٹ، اور دوسرے انہوں نے یہ کیلکولیشن کیا کہ بھائی ہمیں تو دونوں چیزیں چاہیے، ہم دونوں جگہ سے ہم یہاں بھی اٹینڈ کرنا ہے وہاں بھی. تو ہندو کمیونٹی نے وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، ہم گنیش فیسٹیول کو نیکسٹ ڈے کر لیں گے، کیونکہ 10 محرم ایگزیکٹ عاشورے کے دن ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ عاشورے والا جلوس کیجئے گا، ہم اس کو نیکسٹ ڈے کر لیتے ہیں. جو کہ بہترین ایک مثال تھی. انہوں نے امام حسین کی انسپریشن کا ایگزامپل دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جس طرح آپ نے کہا جلوس کا حصہ، کہ جلوس وہ ہو کہ ڈیفینیٹلی انسپائر کرے. تو اسی سوال میں ایک اور شق آپ سے قبلہ، کہ اپنے اپنے مقام پہ ہم نے یہاں نیوزی لینڈ میں بھی الحمدللہ تقریباً 10-12 سال سے جلوس کا سلسلہ شروع کیا ہے، عاشورے میں بھی اور اربعین میں بھی، اور دنیا کے مختلف مقامات پہ ہوتا ہے. اور ہر جگہ اس کے ذریعے یہی کہ اپنے آپ کو امام حسین کے قیام کا حصہ، جس طرح آپ نے کہا، بتایا جاتا ہے. تو روایتوں اور حدیث کے مطابق جب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا جلوس وہ صحیح ہے جو اربعین حسینی کے لیے، ہم چونکہ روضے حسینی پہ نہیں جا سک رہے ہیں تو ہم اس جلوس کے ذریعے حسینیہ تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے تصور، اور یہ درست ہے، اور یا اس کا ثواب ہے، یا پھر یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح؟ دیکھیں مشکل کیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت. عقیدہ believe always on the base of arguments, proofs, reasons. ہمیشہ عقیدہ دلائل کی بنیاد پر بنتا ہے، لیکن اس عقیدہ بن جانے کے بعد جو عقیدت پیدا ہوتی ہے وہ عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، ایکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ عقیدت ہو جائے اس سے کہ میں ہر نماز کے بعد سجدہ شکر عام سجدوں سے زیادہ طولانی کروں اور جو دعا مانگوں گا میں پوری ہو جائے گی اس وقت سجدے میں، اور آپ کا یہ ایکسپیریمنٹ اس عمل سے 2-3 مرتبہ ہونے کے بعد پروو ہو جائے، تو اب پوری دنیا آپ کو دلائل دیتی رہے، اس کے خلاف آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مشکل یہ کیونکہ یہ عقیدت ہے. اور الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام اتنا فلیکسیبل ہے، حقیقی مذہب اسلام اتنا فلیکسیبل ہے کہ وہ انسان کو اس کے احساسات و جذبات کو ظاہر کرنے کا بھرپور موقع دیتا ہے جب تک حدود الہی سے تجاوز نہ ہو جائے. اس لیے آپ کو جب یہ کہہ دیا گیا، کبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح عزاداری کرو اور اس طرح نہیں کرو اور اس طرح کرو، پیرایا نہیں دیا جا رہا، کہا جا رہا ہے مختلف چیزوں میں. مثلا ابھی گزشتہ دنوں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت گزری ہے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی پہ رونا ہے تو حسین پہ رو. ٹھیک، یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور پر رو گے تو غلط ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، حرام ہے، نہیں، آپ کو بہتر موقع دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ جب زیارت کی بات کر رہے ہیں، زیارت اربعین کرنا چاہ رہے ہیں، حسینیہ تک جا رہے ہیں، اگر آپ تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کا وہ عمل دوسروں کے لیے مفید ہو رہا ہے، تو یقیناً بہت اچھا ہے. بالکل دیکھیں، میں اس کی ایک مثال نوجوانوں کے لیے دیتا ہوں. اکثر مدارس میں
یا اسٹوڈینٹس جب یوتھ میں اگر کوئی کوشچن آنسر سیشن میں ایسا کوشچن کرے، میں کہتا ہوں دیکھیے دو چیزیں، ایک آپ کا نماز پڑھنا پبلک پلیس پہ ایک ایسے گارڈن میں جہاں پر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کتنا اچھا امپیکٹ دیتا ہے لوگوں پہ، ٹھیک ہے. ایک گارڈن ہے جس کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے پلیز ڈونٹ انٹر، ابھی ہم جو ہے وہ پروسیس کر رہے ہیں، یہاں پر ہم نے یہاں پر فرٹیلائزر ڈالا ہوا ہے، وہاں جا کر ایک شخص نماز پڑھنا شروع کر دے تو فرق ہے نا، وہاں سے نیگیٹو میسج. تو یہ بالکل یہی جلوس ازا اگر کسی قانون و قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جائیں گے، اپنا مثبت پیغام دیتے جائیں گے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے چلے جائیں گے. اور یہ کمال آپ کا نہیں ہوگا، میرا نہیں ہوگا. میں ماشاءاللہ خاندانی خدمت عزاداری میں نسلیں ہماری گزر رہی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مولا کا کمال ہے کہ ہمیں منتخب کر رکھا ہے. جس دن ہم اس قابل نہیں رہیں گے ہمیں ہٹا دیا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو بھی پیغام ان کا لوگوں تک پہنچا ہے یہ اس پیغام کی جاذبیت ہے. ہمارا اور آپ کا وظیفہ صرف یہ ہے اس پیغام کو اس طریقے سے پہنچائیں کہ جیسے امام نے فرمایا ہے کہ ان کے قوانین کو، ملک کے قوانین کو، انسانی بنیادی عقلی فطری قوانین کو خراب نہ کیا جائے. کیا بات. جب ایسا ہوگا ہمیشہ ایک پیغام مثبت پہنچے گا اور ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے بیداری بڑھتی جا رہی ہے لوگ گرویدہ حسین ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے چینل نہ دکھائیں، ابھی 2 دن بعد 40 ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیے میڈیا، 25 لوگ کہیں جمع ہو جائیں تو یہ دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کے دکھاتا رہتا ہے. ابھی آپ کے نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا، ابھی جو میلبرن میں واقعہ ہوا، پورے دنیا کے چینل بھرے ہوئے ہیں، 200 لوگ جمع ہیں. یہاں پر ان کو لاکھوں لوگوں کا اجتماع نظر نہیں آتا. اگر انہیں بھیڑ ہی دکھانے کا شوق ہے تو ان کو صرف وہ بھیڑ دکھانے کا شوق ہے جو ان کے مفاد میں ہو. اور اس مشی والوں سے، زیارت حسین والوں سے بھی جو مخالفت ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پھر کوئی حسین آ سکتا ہے اور اسی طرح یہ پوری دنیا سے گہدر ہو سکتے ہیں اور اس کی خدمت میں آ کے انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. مشکل خالی یہ ہے، اور وہی پروسیسن ہوگا کہ جس کے بعد حجت دورہ کے ساتھ یہ مقام جب نصیب ہوگا تو پھر جس کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ کوئی اور صورت میں کوئی ازم ہو، وہ اس کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے اور اس کی تشہیر نہیں کرتا. اور آپ اور ہم جیسے افراد جو خود منتظر ہیں کہ ہماری مشکلات کا خاتمہ ہو، ہمارے بھی اس درد کا مداوع ہو، مولا تشریف لائیں تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ دنیا و مافیا کو ترک کر کے زیارت کر سکیں، ان کے ساتھ شامل رہیں. تو ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور مولا انشاءاللہ جملہ حاضرین زائرین کی صحیح کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس زیارت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ. بے شک. الہی آمین، الہی آمین. واقعاً آپ نے بہترین مثال دی کہ اس طرح جلوس ہو کہ ترجمان حسین بنے اور اپنے آپ کو اس طرح بھی تیار رکھیں کہ آنے والے وارث حسین کے لیے منتظر رہیں. تو یہ دو مصرے کے دیکھیں، پیاس کی شکل میں ایک جنگ کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا، پی کے بھی ٹھنڈا پانی والی مثال، کہ یہی ترجمانی ہونی ہے. تو قبلہ ہم اس کے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں ریپ اپ کرتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے مہمانوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ہمارا 3 روزہ احیاء اربعین کا پروگرام تھا، جس میں ہر دن ہم نے مختلف سوالوں کے ذریعے اربعین حسینی کی اہمیت اور اس کی سگنیفیکنس اور کس طرح اپنے اپنے مقام پہ اسے برپا کرنا چاہیے، کیسے وارث حسین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کا سلسلہ رکھا تھا. ہم اس کے اختتام کی طرف شکریہ ادا کرتے ہیں نیوزی لینڈ شیعہ نیٹ ورک کی ٹیم کا، حیدر ٹی وی کی ٹیم کا، ہمارے مہمانوں کا، بالخصوص آج مولانا سید شعیب نقوی صاحب کا اور عمران رضا صاحب کا، اس کو اختتام پہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ آخر میں ایام اربعین حسینی کے ہے. تو اس سے پہلے کہ میں عمران بھائی سے نوحے کے لیے گزارش کروں، مولانا سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ الفاظ مصائب کے وہ بیان کر دیں تاکہ اس کے بعد ہم عمران بھائی سے نوحے کے لیے گزارش کریں گے. حضور، نہضت
حسینی ہی مصائب ہے۔ ہاں 1397 قمری میں ایک ایسا اربعین کا وقت آیا جس کو اربعین خونین کہتے ہیں، کہ جس میں زیارت اربعین پہ آنے والے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ اور یہ ابھی کا واقعہ ہے، یعنی کتنے سال گزرے ہیں، 100 سال نہیں ہو۔ اور جب یہ بات آگے پوچھی گئی وہاں پہ موجود شہداء کے وارثوں سے کہ تمہارا سب کچھ لٹ گیا، تم بیٹھے ہوئے رو رہے ہو، تو وہاں پر حلہ سے آئی ہوئی ایک ماں کہ جس کے 2 بچے اس حالت میں وہاں شہید ہو چکے تھے، وہ گریہ کرتے کرتے کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کر رہی، میں یاد کر رہی ہوں اس اربعین حسینی کو جب اہل بیت حرم شام سے واپس اربعین آئے۔ میں تو یہاں آئی ہوں، سب کچھ مجھے بہت عزت سے مل رہے ہیں، ہر کوئی مجھے آ کے تسلی دے رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے، میرے بچے جوان تھے چلے گئے، لیکن میں یاد کر رہی ہوں زینب کبریٰ کو۔ پھر وہی شعر جو ہمیشہ رہا کہ ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسین، کہ کوئی موقع ہو ہم یا زہرا ہم آپ کے حسین کو نہیں بھول سکتے۔ اربعین حسینی ہم جو اس طرح زیارت کر رہے ہیں، ہم جو مجالس کر رہے ہیں، عزیزان تصور کیجئے کہ زینب جیسی بہن جو اس شکوہ و جلال کے ساتھ مدینے سے رخصت ہوئی تھی کہ اکبر و قاسم حجاب کا انتظام کر رہے تھے، عباس زانو توڑ کے بہن کو سوار کراتے تھے، ہماریوں کا انتظام ہوتا تھا، حدب پہ پردے لگائے جاتے تھے، وہ زینب کبریٰ جب شام سے واپس آئی ہیں تو بی بی اتری نہیں ہیں، بلکہ جناب زینب کبریٰ نے خود کو ہماری سے کربلا میں گرایا ہے زمین پر، اور زمین پہ گرانے کے بعد اب تک زینب کبریٰ جو ضبط کر رہی تھی، کیونکہ زینب سہارا بنی ہوئی ہے، کبھی اس طرح تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ روز عاشور رخصت حسین کے بعد اگر زینب نے گریہ کبھی کیا بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں گھٹ گھٹ کے کیا ہوگا۔ کیسے کھل کے گریہ کر لے جب اصغر کی ماں گریہ کر رہی ہو، جب ایک یتیمہ سکینہ بابا کو یاد کر رہی ہو، جب بیمار بھتیجے کے درے لگ رہے ہوں، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہوں۔ زینب اب پہلی مرتبہ بعد کربلا واپس کربلا آ کر اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کے گریہ کر رہی ہے، بھیا حسین تمہارے بعد کوفے سے شام دربار و بازار میں پھرایا گیا، اور کیا منظر ہوگا، کیا نہ بتایا ہوگا زینب نے، عباس کو کیا نہ سنایا ہوگا۔ ارے بھیا عباس تمہارا نام لے لے کے شقی اعلان کیا کرتے تھے کہ یہ زینب، عباس کی بہن زینب، کون سے درد ہوں گے جو اس بہن نے نہ بتائے ہوں گے۔ اس کربلا کی زیارت کے وقت زینب نے اپنے تمام مصائب بیان کیے ہیں، جی بھر کے گریہ کیا ہے قبر حسین پر، اور قبر حسین پر اس طرح اربعین پہ زینب نے مجلس کی ہے۔ میرا سلام ان ماؤں بہنوں پر جو روز اربعین سیرہ زینب کبریٰ پہ چلتے ہوئے مجلس حسین بپا کرتی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھا کرے کہ جب آپ گریہ کر رہی ہیں، آپ مجلس کر رہی ہیں، آپ اس زینب کی تاسی کر رہی ہیں۔ ارے وہ زینب جو کربلا سے شام تک اپنی رضا کو گریہ کرتی رہی، اپنی رضا کو روتی رہی، اب واپس کربلا آنے کے بعد حسین کو بھی پرسا دے رہی ہے، بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، تمہاری دی ہوئی امانت میں شام میں چھوڑ آئی ہوں۔ زینب تنہا کربلا آئی ہے،
تمہاری خواہش رکھنے والی سکینہ ہمارے ساتھ نہ آ سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یعلم الذین ظلموا أي منقلب